हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। शैतान की तय तय तय। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र हो इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा ताकि हम उसे सजदा करें, धन्यवाद कहें। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हम एक टॉपिक को शुरू किया हुआ था, आए सादा दिलो बाज आओ ताकि जिंदगी पाओ, आराम पाओ और गुनाहों से बदी से बच सको। इसी तरह उसमें हमने 10 बातें सीखी हैं। आज हम 11वीं बात को सीखते हैं जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, हम जब खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं तो हमारी जिंदगियां बदलती हैं, हमारी जिंदगियां चेंज होती हैं। खुदा का कलाम है जो हमें तोड़ देता है, खुदा का कलाम है जो हमें चिकना चूर करता है ताकि वो हथौड़े की मानत हमें जब वो हमें तोड़ता है तो फिर हमारी जिंदगियां आराम पाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं 11वीं बात जो है, झूठा गवाह जो दरगो गोई करता है। तो मेरे अजीजों, इसका हवाला हम देखते हैं ज़बूर 27 और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, एक एक जिंदगी के साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। 12वीं आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में? इस तरह लिखा है, मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, दाऊद नबी यहाँ पे हमें बताता है और खुदा से इल्तिजा करता है, खुदा से मिन्नत करता है, खुदा से अपने आप को इल्तिजा करता है ताकि अपने मुखालफों से बच सके, अपने मुखालफों से जो उसके खिलाफ झूठे मुकदमात करते हैं, झूठी बातें करते हैं, यानी कहते झूठा गवाह जो दरगो गोई करता है। तो यहाँ पे दाऊद नबी यहाँ पे कहता है कि मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पे ना छोड़। आज भी मेरे अजीजों, जब हम किसी की मर्जी पे होते हैं या किसी के सहारे पे होते हैं तो फिर वो उसकी मर्जी होती, जैसे भी वो आपको डील करे या आपको जैसे भी वो किसी को दुख पहुंचाए या किसी को जिस भी हालात में कोई ना किसी के हवाले जब हम होते हैं, अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है या कोई गुनाह करके या कोई बुराई करके जेल में जाता है तो पकड़ा तो वो उस वक्त पुलिस के या उनके दारों के अंडर में होता है, उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। लेकिन यहां पे भी दाऊद नबी कहता है, मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पे ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुनकारने वाले मेरे खिलाफ उठते हैं। वो इल्तिजा करता है, वो खुदा के सामने अपने रहम की अपील करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, 11वीं बात जो हमने आज सीखी है वो यही है कि झूठा गवाह जो है वो दरगोई गोई करता है। इसी तरह हम मेरे अजीजों एक और हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर 35 उसकी 11वीं आयत में। यहाँ पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में? उसकी 11वीं आयत में यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। यानी झूठे गवाह कहता है उठते हैं, वो मेरे खिलाफ उठते हैं और जो बातें मैंने नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। क्योंकि जब तफ्तीश होती है तो वो जब तफ्तीश कर रहे हैं तो उससे वो बातें पूछते हैं जो उसे पता ही नहीं है। कहता झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैंने नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह हम इन हवालों को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमारी जिंदगियां उसमें मजबूत होती हैं।
خدا کے کلام ہی ہے جو ہمیں مضبوطی بخشتا ہے۔ اسی طرح 2 حوالے ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہاں پہ جو باقی حوالے ہیں میں ان کے صرف حوالے آپ کو بتاؤں گا، آپ خود اس کی سٹڈی کر لیں، اور ڈسکرپشن میں ہم اس کو نوٹ کروا دوں گا میں آپ کو، تاکہ آپ اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکیں۔ امثال 12 باب اس کی 17ویں آیت میں، اور 14 باب مثال 14 باب اور اس کی 5ویں آیت میں، پھر خروج 23 باب اور اس کی 1 آیت میں، استثنا 19 باب اس کی 16 اور 17 آیت میں۔ کیونکہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جھوٹے گواہوں کی بارے میں یہاں پہ کیا لکھا ہے، کیونکہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ کو خدا کا کلام سنانے کا یہی مطلب ہے کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آئے سادہ دلو باز آؤ، ان باتوں سے باز آؤ جس میں ہلاکت ہے، ان باتوں سے باز آؤ جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، کیونکہ جھوٹا گواہ جو ہے اس کا ٹھکانہ میرے عزیزو وہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا بھی جب ہم دیکھتے ہیں، جب ان کے اوپر کیس چلایا گیا، جب ان کو پکڑا گیا تو ان کی بھی جو پیشی ہوئی تو وہاں پہ بھی سردار کاہن جو تھے وہ وہاں پہ جھوٹے گواہوں کو ڈھونڈ رہے تھے، جھوٹے گواہوں کو اور کین کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ یسوع مسیح کی گواہی کوئی دے سکے، یسوع مسیح کی گواہی کو کوئی دے سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح کی مذہبی جو پیشی ہوئی وہاں پہ سردار کاہنوں کے پاس، اور صدر عدالت کے ارکین اسے سزائے موت دینا کی کوشش کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ اسے سزائے موت دی جائے، اس کو سزا دی جائے، اسے موت دی جائے، اسے صلیب دی جائے۔ تو میرے عزیزو وہ بات کو ڈھونڈ رہے تھے، یہاں پہ لکھا ہے ان کے خلاف جھوٹے گواہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 26 باب اور اس کی 16ویں آیت، خدا کے پاک کلام میں متی 26 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے یہاں پہ 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، اور وہ اس وقت اس کے پکڑوانے والے کا موقع ڈھونڈنے لگے، یعنی اس سے پکڑنے کا موقع ڈھونڈنے لگے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ آگے ہم دیکھتے ہیں 59 آیت کو، کیونکہ یہ سارا اگر ہم دیکھیں اپنا 16 آیت سے 59 آیت تک، تو یہ سارا یہاں پہ واقعہ ہے کہ کیسے یسوع مسیح کو پکڑے گئے، کیسے اس کو پکڑوایا گیا، کیسے اس کی پیشی ہوئی۔ اور یہاں پہ ہم 59 آیت کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، یہاں پہ لکھا ہے 59 آیت میں کہتا ہے کہ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخر کار وہ 2 گواہ نے آ کر کہا، اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ گواہی، اس پہ گواہی کیا دی گئی؟ یسوع مسیح پہ جھوٹی گواہی جو آگے گواہوں نے بتائی اور کہا، لیکن انہوں نے ایسی گواہی اس سے نہ ملی جس سے وہ یسوع مسیح کو نقصان پہنچا سکے، یا اسے بالآخر ان گواہوں میں جو الزام اس پہ لگایا وہ یہ لگایا کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں، خدا کے مقدس کو میں ڈھا سکتا ہوں۔ کیونکہ میرے عزیزو یہودیوں کو سردار کاہنوں کو سب سے ضروری بات یہ تھی کہ جو ہیکل ہے،
یا جو مقدس ہے خدا کا بنایا ہوا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدا اس میں بستا ہے، خدا ہیکل میں رہتا ہے، اور خدا وہاں پہ اپنا زمین پہ اس نے اپنا جو گھر بنایا وہ اسی ہیکل میں رہتا تھا۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں بنا سکتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ اصل بات اس بات کو سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ یسوع مسیح کہہ کیا رہا ہے، اور کہتا ہے لیکن یسوع نے فی الفور اپنے جسم کے مقدس کی بات کی تھی، اپنا جو مقدس تھا، اپنا مقدس جسم جو تھا، یعنی اس بدن کی بات کی تھی کہ تم اس بدن کو اگر گرا دو گے، اس بدن کو اگر گراتے ہو تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہاں پہ کہتا ہے خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں بنا سکتا ہوں، یعنی پہلے کہتے ہیں ڈھا سکتا ہوں اور اس کو بنا سکتا ہوں۔ یسوع مسیح اپنے بدن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس مقدس کو ڈھا کے 3 دن میں میں کھڑا کر سکتا ہوں، یعنی 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ لیکن یسوع فی الحقیقت اپنے جسم کے مقدس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس مقدس ڈھا دینے کے بات کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 3 دن میں اگر تم 3 دن میں اسے میں پھر دوبارہ کھڑا کر دوں گا، کیونکہ وہ سارا مقدمہ جھوٹ پر مبنی تھا، یعنی جھوٹ پر تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا، جھوٹا مقدمہ بنایا گیا کہ ہیکل کو کہتے ہیں گرا دے گا، کیونکہ میرے عزیزو اس پہ بنانے کے لیے جو تھے ان کو 38 برس لگے تھے بناتے ہوئے۔ اسی طرح میرے عزیزو کافی ان کو جب یہ سال گزر گئے تو یہاں پہ وہ جھوٹا مقدمہ جو تھا اس پہ بنانا چاہتے، لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس بدن کو جو ڈھایا گیا، جس کو صلیب دی گئی، جو میرے عزیزو اس کو ڈھا دیا گیا اور اسے قربان کر دیا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی، صلیبی موت دی گئی، مگر وہ 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو گیا۔ اپنی روح اس نے خود باپ کے ہاتھ سونپی۔ یہ نہیں ہوا کہ اس پہ کوڑے لگے، یہ نہیں کہ اس پہ ظلم ہوا، ظلم ہونے کے سبب سے نہیں وہ مرا، ظلم ہونے کے سبب سے اس کی جان نہیں نکلی، بلکہ اس نے اپنی جان خود اپنے باپ کے حوالے کر دی۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ اس بات پہ اس نے ڈھا کے دکھایا، یعنی سچ کہہ رہا تھا کہ تم اس مقدس کو گرا دو تو میں 3 دن میں کھڑا کروں گا۔ واقعی اس نے 3 دن میں کھڑا کر دیا، 3 دن میں کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، کہتا ہے کہ اس لیے اس گواہی کو تسلیم 27 اس کی 12ویں آیت کا جو وہاں پر تھا، وہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنی راہ بتا، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھ سے یعنی ہموار کر، اور مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پہ نہ چھوڑ۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پہ نہ چھوڑ، یسوع مسیح کہتا ہے، اور بے رحمی سے پھنکارتے ہیں اور پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھتے ہیں، اس لیے عدالت میں عوامی جو گواہی دی گئی تھی۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں آج روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے مخالفین جو ہے، آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے خدا مجھے میرے مخالفوں، اور میرے عزیزو آپ خدا سے التجا کیا کریں، کیونکہ ہم آج جہاں بھی آپ ہیں، جس جگہ بھی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا مخالف ضرور ہے، کوئی نہ کوئی تعصب آپ سے ضرور کرے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں گے، میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ تو آج بھی میرے جو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو خداوند یشوع مسیح کے نام سے لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں، لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، لوگ ہم سے برا بھلا کہتے ہیں، نہ حق باتیں کہیں گے، یسوع کے خلاف بھی نہ حق باتیں کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی شان کم نہیں ہو سکتی۔
جو مرضی آپ کہیں، جیسے مرضی کہتے رہیں، یسوع مسیح کی جو شان ہے، جو پاکیزگی اس میں ہے، وہ پاکیزگی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا تخم نہیں تھا، بلکہ وہ پاک روح کا تخم تھا، روح کا تخم تھا، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا کہلاتا ہے۔ اسی لیے جو مرضی آپ کیچڑ اچھالیں اس پر داغ نہیں پڑ سکتا میرے عزیزو، کیونکہ وہ خون ہی پاک ہے، اس کا خون ہی پاک ہے۔ وہ انسانی خون سے یا انسانی خواہش سے نہیں بنا، بلکہ خدا میں سے نکلا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جو بات کہی تھی کہ تم اس مقدس کو گرا دو گے تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، واقعی خداوند یشوع مشائخ نے یہ کر کے دکھایا، جبکہ انہوں نے اسے صلیب دے دی، صلیبی موت دے دی، کوڑے مارے، لیکن پھر بھی میرے عزیزو یسوع مسیح 3 دن کے بعد اس نے قبر پر فتح پائی، موت پر فتح پائی۔ قبر خالی ہے یسوع مسیح کی آج بھی۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے، کہتا ہے کہ میرے نہ چھوڑ۔ آج بھی آپ دعا کریں، کہیں کہ اے خداوند میرے مخالفوں کی مرضی پہ نہ چھوڑ مجھے، بلکہ خداوند تو سنبھالے رکھ، تو اپنے ہاتھوں میں رکھ، تو ہم پہ رحم کر، تو ہمارے ساتھ ہو، تو میرے عزیزو وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے، میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے، یہ جو 11ویں بات میں ہم نے دیکھا، یسوع مسیح پر بھی جھوٹے مقدمات ہوئے، جھوٹی بات اس پر، انہیں جھوٹے گواہوں سے اس پر مقدمہ چلایا گیا، اور جبکہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں، موت والا جرم ہی نہیں کیا، پھر بھی اسے صلیب پر چڑھایا گیا۔ تو میرے عزیزو ناانصافی تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی کی گئی تھی، لیکن وہ ساری کی ساری جو پیشن گوئیاں تھی، 700 سال پہلے کی پیشن گوئیاں تھی، وہی یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج خدا وعدوں کا خدا ہے، خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو 12ویں بات کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک اور حوالہ اگر آپ اسی میں 11واں جو بات تھی اس میں ہے یوحنا 2 باب 21 آیت 19 سے 21 آیت، یہ آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا ہے، میں لکھ دوں گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح اس کو نوٹ کر سکیں۔ 12ویں بات کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے جھوٹا جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، یعنی 12ویں بات جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھائیوں میں جو خاندانوں میں نفاق ڈالتا ہے، یہاں پہ ہم 12ویں بات جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، یعنی ادھر خاندانوں میں اور ادھر بھائیوں میں۔ یہاں پہلا والا ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب 14واں باب، اس کی 5 آیت اور 25 آیت دیکھیں گے۔ امثال 14واں باب، تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے اچھی طرح سیکھ سکیں۔ 14واں باب اس کی 5ویں آیت میں یہاں پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ 25ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں 25ویں آیت میں، سچا گواہ جان بچانے والا ہے، پر درگو دغا بازی کرتا ہے۔ میرے عزیزو کہتا ہے کہ اگر سچا گواہ ہوگا، بھائیوں میں نفاق جو نہیں ڈالے گا، یعنی سچا گواہ، وہ سچا گواہ جو ہوگا اس کی وجہ سے میرے عزیزو جان بچ جائے گی۔ اور وہ یہاں پہ اسی بات کو بتاتا ہے، کہتا ہے 5ویں آیت میں کہ دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو دیانتدار ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اس کی زندگی میرے عزیزو روز بروز پاک ہوتی جائے گی۔ آپ بھی دیکھیں، کبھی جھوٹی گواہی نہ دیں،
کیونکہ بھائیوں میں نفاق ڈلے گا. اور اسی طرح اچھے ضمیر کے ساتھ میرے عزیزو آسمان کی راہ کی طرف چلنا شروع کرے. آسمان کی راہ پر اگر آپ نے جانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں نئی یروشلم میں جاؤں، آسمان پر اٹھایا جاؤں، تو اسی طرح اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا ضمیر جو ہے اچھا ضمیر ہونا چاہیے، پاک ضمیر ہونا چاہیے، سوچے پاک ہونی چاہیے تاکہ بھائیوں میں نفاق نہ ڈال سکے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 12واں باب امثال اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں. 17ویں آیت میں لکھا ہے راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی کرتا ہے. یعنی جو راست ہے، جو درست ہے، جو صاف ہے، جو جس کی راہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہے، راست رو یعنی راست باز کی صداقت ظاہر کرتا ہے، اپنی صداقت کو ظاہر کرے گا اور کہتا ہے کہ لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی کرتا ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آیا میں کس لائن پہ ہوں، کیونکہ وہ خدا سادہ دلوں سے یہاں پہ بات کر رہا ہے، چلاک لوگوں سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ چلاک لوگ تو بہت ہی چلاک ہیں. اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ زمین جو ہے، زمین پر برے ضمیر کے ساتھ رہنے سے میرے عزیزو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پہ ہم برے ضمیر سے تو نہیں رہ رہے. ہمیں سچ بولنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ بھائیوں میں نفاق نہ ڈال سکے. سچائی ہم بولیں گے تو میرے عزیزو بھائیوں میں نفاق نہیں ڈالیں گے. اسی طرح میرے عزیزو 25ویں آیت جو یہاں پہ وہ کہتا ہے، 14ویں باب کی 25ویں آیت خدا کے کلام میں یہاں پہ لکھا ہے سچا گواہ جان بچاتا ہے، جو بچانے والا ہے. سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر درگو دغا بازی کرتا ہے. یعنی سچا جو گواہ ہے، یعنی قانون کی عدالت میں سچا گواہ بے گناہ لوگوں کو سزا سے چھڑا لیتے ہیں، ان کو رہائی مل جاتی ہے، انہیں وہ چھڑا لیتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو درگو گوئی حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے اور اس کی دغا بازی ہے، وہ دغا بازی کرتا ہے. اس سے میرے عزیزو لوگ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو وہ تباہ کن رستے پر ہے، تباہ کرنے کے لیے ہے، تباہی پھیلانے کے لیے ہے. تو ہم نے اس 12ویں آیت میں دیکھا میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اسی طرح میرے عزیزو اس کا جو حوالے ہیں وہ آپ کو ایک اور میں حوالہ بتاتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لینا. امثال 19 باب اس کی 9 اور 5 آیت، کیونکہ میرے عزیزو یہ آپ بے شک بعد میں پڑھ کے اس کو آپ پورے میسج کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی کمی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت کو پورا کرنا ہے. تباہ کے نتائج، یعنی جب کوئی دغا بازی کرے گا، جھوٹا گواہ ہوگا، تو میرے عزیزو بھائیوں میں نفاق پڑے گا، تو اسی طرح تباہ کے نتائج ہوں گے. انجیل کی منادی کرنے والے جو خادمین ہیں، جو خادم ہیں جو انجیل کی منادی کرتے ہیں، انجیل کی منادی کرنے والا جو خادم ہے وہ سچا خادم ہوتا ہے، وہ سچائی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو جو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو میرے عزیزو ہم کلام اسی لیے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ سچائی سے واقف ہو جائیں، تاکہ سچائی آپ کو آزاد کر سکے، تاکہ سچائی آپ کو بدل سکے، تاکہ خدا کی سچائی کو آپ سمجھ سکے. خدا کے کلام کی جو سچائی ہے وہ آپ کے دل و دماغوں میں بیٹھ سکے اور آپ کی زندگیاں آرام پا سکے. کہتا ہے آئے سادہ دلو باز آؤ،
تاکہ تم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکو، تاکہ آرام پا سکو۔ اسی طرح سچا جو خادم ہے، سچا گواہ جو ہے، انجیل کا جو گواہ ہے، تو میرے عزیزو وہ روحوں کو ابدی موت سے بچاتا ہے۔ اگر آپ آج اس کلام کو قبول کرتے ہیں، سچا میں جو ایک گواہ ہوں، اس کا گواہی دے رہا ہوں، یعنی آپ کو بتا رہا ہوں، تو میرے عزیزو آپ کی روحیں ابدی موت سے، وہ موت جو کبھی ختم نہ ہونے والی جہنم کی آگ میں جو وہ موت کو ڈالا جائے گا، موت کو بھی وہاں پہ ڈالا جائے گا، تو میرے عزیزو اس ابدی موت سے بچانا چاہتا ہوں، آپ کو رہائی دینا چاہتا ہوں۔ آپ خدا کے کلام کو قبول کریں گے، آپ یسوع مسیح کو جب قبول کریں گے، آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تو آپ ابدی موت سے بچ جائیں گے میرے عزیزو، آپ کو رہائی مل جائے گی، آپ خداوند یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے۔ اور اسی طرح آزاد خیال، آج بھی میرے عزیزو آزاد خیال اور بدعتی گروہ جو ہے، کہتے ہیں نا آزاد خیال، کیونکہ آزاد خیال جو ہے وہ کسی کی قید میں نہیں رہنا چاہتے۔ میرے عزیزو ایک بک تھی، کبھی آپ خداوند آپ کو توفیق دے پڑھیں ضرور، فاتحہ قیدی، یعنی فاتحہ قیدی جو بک تھی، یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کو فتح بھی مل چکی ہے، یعنی فتح بھی مل گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ قید میں ہے۔ یعنی فتح ملی ہے اس کو خدا کی وجہ سے، خدا نے اس کو فتح بخشی، شیطان پر غلبہ بخشا، لیکن پھر بھی کہتا ہے فاتحہ قیدی، یعنی وہ فتح پا کے بھی قیدی ہے۔ قید میں کس کے تھا؟ یسوع مسیح کی قید میں۔ آج بھی میرے عزیزو اگر آپ نے فتح پا لی ہے، اگر آپ نے رہائی پا لی ہے، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح قبول کر لیا ہے، لیکن میرے عزیزو اتنا ہی آزاد خیال نہ بنے کہ ہم یسوع کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں، یا بائبل کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں، یا خدا کے روح کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، بلکہ آپ اتنے آزاد خیال نہ بنے، بلکہ اپنے آپ کو خداوند کی قید میں رکھیں، پاک روح کی قید میں رکھیں، اپنے آپ کو اس کی قید میں رکھیں، تاکہ آپ گناہ نہ کر سکیں، کیونکہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں اس کے خلاف گناہ نہ کروں۔ اسی طرح جو میرے عزیزو آزاد خیال جو آج پیش کرتے ہیں، دنیا آزاد خیال پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہمیں دنیا کو کہتی آزاد ہو جاؤ۔ وہ آزادی اگر خدا کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، شریعت سے آزاد کرتا ہے، گناہ سے آزاد کرتا ہے، بدی سے آزاد کرتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے تو ہم شریعت سے آزادی مل جائے تو ہم فضل میں آ کے گناہ کرنا شروع کر دیں، یا کہیں جی کوئی بات نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں یسوع مسیح کی پاک روح کی قید میں رہنے کی ضرورت ہے، خدا باپ کی قید میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو آزاد خیال اور بدعتی گروہ ہے، دغا باز گواہ ہے، وہ یعنی وہ دغا بازی کر رہے ہیں۔ بدعتی گروہ جو ہے آپ کو بڑی چکنی چپولی باتیں کریں گے، ان کا کلام میں لکھا جیسے ہم زبور گاتے ہیں، مکھن نالو منہ ہے کولا دل وچ بھری لڑائی، اسی طرح ان کا مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے منہ، ان کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہوں گی، بڑی ہونٹ دبا دبا باتیں کریں گے، لیکن دل میں ان کے بدعت بھری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بدعت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بدعتیں وہ ہوتی ہیں جو خدا کے کلام میں بات نہ ہو وہ سکھائی جائے، یا اس کو بتایا جائے، یا اس پہ عمل کرایا جائے، زبردستی لوگوں سے عمل کروایا جائے، جو کہ کلام ہمیں اس کا حکم نہیں دیتا، وہ لوگوں سے جب بات کروائی جائے یا منوائی جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اس میں میرے عزیزو جو بھی بائبل کے خلاف کام عوام سے کروا رہے ہیں تو وہ میرے عزیزو بدعتی لوگ ہیں۔ اسی طرح جو جھوٹ بولتے اور روحوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی نفاق ڈالتے ہیں، کلیسیوں میں نفاق ڈالتے ہیں، خاندانوں میں نفاق ڈالتے ہیں،
اور میرے عزیزو وہ جھوٹ بولتے ہیں، روحوں میں نفاق ڈالتے ہیں، روحوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹی بدعتیں پھیلا کے روحوں کو برباد کر رہے ہیں، خدا سے دور کر رہے ہیں، اسی طرح وہ نفاق ڈالتے ہیں۔ اور میرے عزیزو بھائیوں میں نفاق ڈلتا ہے، کلیسیوں میں نفاق ڈلتے ہیں۔ آج ہمیں میرے عزیزو اسی طرح دیکھنا ہے کہ جس سے خاندان اور کلیسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ جھوٹا گواہ، یعنی یہ جو جھوٹا گواہ ہے اس کی وجہ سے، اور آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو کلیسیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج کلیسیا میں ہر ایک میرے عزیزو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کلیسیا کے ہر رکن کی ذمہ داری ہے، کلیسیا میں ہر خادم کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنی کلیسیاؤں میں غور کرے، کیونکہ بدعتی تعلیم تو نہیں پھیلا رہے، بدعت کی طرف تو نہیں ہے، جو کہ خدا کے کلام میں جیسے لکھا ہے بت پرستی نہ کرو، تو کوئی بت پرستی تو نہیں کروا رہا۔ اگر بت پرستی کروا رہا ہے تو میرے عزیزو وہ بدعتی ہیں، اسی لیے خدا ان سے کہتا ہے بچو، خدا کہتا ہے ان سے باز آؤ، اے سادہ دلو باز آؤ تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ اسی طرح میرے عزیزو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو آج پورا کرے، آج اپنی اپنی ذمہ داریاں دیکھیں کہ کلیسیا میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کلیسیا میں ہمیں کیا خدا نے توڑا دیا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں تاکہ یہ وقت تھوڑا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے۔ آج جو خدا نے آپ کو کام بخشا ہے اسے پورا کرے، اور خدا کی اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج ضرورت ہے۔ دیکھیں خدا نے کہا ہے کہ اے سادہ دلو باز آؤ، خاص کر خدا باپ سادہ دلوں سے بات کر رہا ہے، سادہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، چلاک لوگوں سے بات نہیں کرتا خدا، چلاک لوگوں کو نہیں کہہ رہا بلکہ سادہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے سادہ دلو باز آؤ۔ کیونکہ میرے عزیزو جو اپنا چلاک لوگ جو ہیں خدا کی سنتے ہی نہیں ہیں، چلاک لوگ خدا کی سننا پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام کے مطابق چلنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت چلاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھکنا پسند نہیں کرتے، وہ خدا کے کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، سننا پسند نہیں کرتے، دعا کرنی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے خادموں کی تو وہ تو اتنے دور بھاگتے ہیں خدا کے خادموں سے، ان کو واپس لانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج ایسے سے لوگ ہیں کہ جو خدا کے خادموں کی بات کو رد کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے اوپر وہ باتیں بناتے ہیں، چلاک لوگ وہ خود خداوند کی طرف آنا پسند نہیں کرتے بلکہ خادموں کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج انہیں ضرورت ہے کہ مسیح یسوع کے قدموں میں گرنے کی، خداوند کے قدموں میں آج گرنے کی ضرورت ہے۔ آج خادموں کے سے میرے عزیزو آگے بھاگتے ہیں، اسی طرح انہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ مشکل ہو گیا ہے، وہ لوگ تو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، ماں باپ ان کو حکم دیتے ہیں، ماں باپ کی نہیں جو سنتے وہ خادموں کی کیسے سنیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، میں تو اپنے باپ کی نہیں سنتا تو میں آپ کی کیسے سنوں؟ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو اکثر لوگ یہ مجھے ملتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے ماں باپ کی جو نہیں سنتا تو وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے خدا کا کلام بہت سختی سے اسے ہدایت کرتا ہے، بہت سختی سے کہتا ہے۔ اسی طرح میرے دل کہتا ہے اے سادہ دلو باز آؤ، ان 12 باتیں جو آپ تک پہنچائی ہیں ان سے باز آنا ہے، رات دن اس پر غور و فکر کریں، رات دن اسے بار بار اس کلام کو سنیں، بار بار اپنے موبائل پہ کلام کو سنیں یا لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا نیٹ پہ جیسے بھی یہ کلام کو سنیں تاکہ خدا آپ کو اور اس میں برکت دے سکے، آپ کی زندگیوں کو بدل سکے۔ کہتا ہے رات دن اس پہ غور و فکر کریں اور توبہ کریں۔ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی
انہیں میں دعوت دیتا ہوں توبہ کرنے کی، وہ توبہ کریں، مسیح یسوع کو قبول کریں، اس سارے کلام کو قبول کریں، کیونکہ جب آپ کلام کو قبول کرتے ہیں تو خدا کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا یہ کلام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بائبل میں سے، یہ خدا کا کلام ہے تاکہ آپ تک پہنچے، آپ کی زندگیاں بدل سکے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو آج توبہ کریں، ایمان لائیں، اپنی زندگیاں خداوند یشوع مسیح کو دے دیں، کیونکہ میرے عزیزو وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، مخالف مسیح کی روح آج بھی کام کر رہی ہے، مخالف مسیح کی روح دنیا میں کام کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مخالفت یسوع مسیح کی کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ابدی اور ہمیشہ کی زندگی مفت پالیں میرے عزیزو، مفت پالیں۔ آج غیر قوموں کو بھی میں کہتا ہوں کہ خداوند یشوع مسیح کو قبول کر کے مفت زندگی پالیں، ابدی زندگی مفت پالیں، کیونکہ آج وقت ہے اسے قبول کرنے کا۔ آگے آنے والے وقت میرے عزیزو، آنے والے جو دور ہے، آپ کو قبولیت کا موقع نہیں ملے گا، آپ کو مسیحی لوگ زمین پہ نہیں ملیں گے، کلیسیا زمین پہ نہیں ملے گی، کلیسیا منتقل ہو جائے گی، کلیسیا خدا کے پاس جائے گی، تو میرے عزیزو اماندار نہیں ہوں گے، آپ ترسیں گے خدا کے کلام کو، اور خدا کے کلام کو ترسیں گے، خادموں کو ترسیں گے، بات بتائے۔ لیکن میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو جاننا، کیونکہ میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آیا خدا کی ہولی بک کو زیادہ پڑھتے ہیں، ہولی بک کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہوتا ہے، یا فیس بک کے پر زیادہ دھیان ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں آج سب سے زیادہ جو بک دیکھی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے وہ فیس بک پڑھی جاتی ہے، نہ کہ ہولی بائبل یا ہولی بکس یا خدا کی باتیں۔ خدا کی طرف دھیان دینا آج وقت نہیں لوگوں کے پاس، اور وقت موبائل پہ بے شک یا اور جو دنیا داری کی باتیں ہیں، ہنسی مذاق، اس کے اوپر بے شک وہ 4 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھے رہیں، لیکن خدا کے طرف بیٹھنے کے لیے وہ ان کے بس ٹائم نہیں ہے۔ جب بھی چرچ میں آتے ہیں بہت گیت بھی گائیں گے، سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد پادری صاحب کو یا کہتے ہیں جس نے میسج دینا ہے، چھوٹا سا میسج دینا جی، چھوٹا سا، زیادہ نہ میسج ہو کہ شاید ساری زندگی نہ کتے بدل جائے۔ اسی لیے میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ اس کی طرف آئیں، ابدی زندگی پائیں۔ آج وقت ہے، توبہ کا وقت ہے میرے عزیزو، پھر وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس سارے رستے کھلے ہیں، جس بھی رستے پہ آپ نے جانا ہے وہ آپ کے پاس زندہ ہوتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس زندگی پر چلے جائیں، اس رستے کی طرف چلے جائیں، اپنا وہ رستہ چھوڑ کے یسوع کے رستے پر چلے جائیں تو آپ کو زندگی مل سکتی ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح جب مرنے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا، زندہ ہیں تو آپ مسیح کی طرف ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں وقت کی غنیمت ہے کہ وقت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو وقت بہت اخیر کا ہے۔ اسی طرح توبہ کا پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اسی طرح وقت نہیں ملے گا۔ مخالف مسیح آنے والا ہے، یعنی وہ آ چکا ہے، یعنی مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اس کی روح آج بھی دنیا میں کام کر رہی ہے، اس کی روح آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی یسوع مسیح کے یشوع مسیح کے خلاف لوگ بولتے ہیں، جو اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، جو اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے، جو اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، وہ ان میں مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے، ان میں مخالف مسیح کی روح ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے مسیح سے دور ہٹ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے چرچز میں بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو کئی جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم تو برادرن تعلیم ہے، یہ تعلیم تو دوسری تعلیم ہے۔ وہ برادرن تعلیم کا کہہ کے
تو وہ مسیح یسوع کی اس محبت سے دور ہٹ جاتے ہیں، توبہ نہیں کرنا چاہتے، توبہ کی تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائیوں کی تعلیم ہے، یہ تو برادرن تعلیم ہے، یہ تو دوسری تعلیم ہے، یہ ہمارے چرچ کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارا نظریات کی تعلیم نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔